चलिए, फर्स्ट यूनिट हम लोगों का कंप्लीट है। आज से हम लोग चलते हैं सेकंड यूनिट में। तो सेकंड यूनिट का ये आपके पास सिलेबस है। एक बात याद रखिएगा कि सिलेबस को ही अगर आप याद रखते हैं तो उसमें से कई ऐसे सवालात का जवाब आपको मिल जाएंगे। डायरेक्ट आपको सवाल वहां से आपको आ जाएगा सिलेबस से। इसलिए सिलेबस को याद रखिएगा कि मुझे पढ़ना क्या है और किसके बारे में पढ़ना है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो यूनिट नंबर 2 का भी देखते हैं हम लोग सिलेबस में क्या है। उर्दू के शेरी असनाफ। अब तक हम लोग ज़बान की तारीख पढ़ रहे थे जो हम लोग बिल्कुल मुकम्मल कर चुके हैं। इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है, एक तो कसीदा है, दूसरा मसनवी है, और तीसरा पढ़ना है हम लोग को मरसिया पढ़ना है। यानी हम लोग शायरी की तरफ रवा दवा होंगे, मूव कर रहे हैं शायरी की तरफ। और शायरी में भी सबसे फर्स्ट यूनिट जो है आपका सबसे मुश्किल आपका यूनिट है। कसीदा का फन है। और कसीदा जो पढ़ना है, दो कसीदा है। एक तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का दो कसीदा है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। और दूसरा पढ़ना है तज़हीक रोजगार। इसके बाद शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक का पढ़ना है, तहे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर। और यह है मेरी आंख में अशकों का तमाशा गौहर। अब कसीदा का मामला यह है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज वगैरह में इस कसीदे को या कोई भी कसीदा को पूरे तफसील के साथ नहीं पढ़ाया जाता है। तो लेकिन कोशिश करेंगे कि इस कसीदे को हर एक शेर को पढ़ लें, हर शेर की तशरीह कर लें, उसकी सनातों की तरफ हम लोग अ, ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कसीदा का फन देखेंगे। और उसके बाद हम लोग इर्तका को पढ़ेंगे दूसरे क्लास में। तीसरे में देखेंगे उर्दू के अहम कसीदा को और उनके कसाई। ये सिलेबस देखते हुए रहना बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ना क्या है। अब जो है कुछ जो है मोटा मोटी आप लोग याद रखिएगा इन चीजों को। तो कसीदा की अगर देखिएगा तो कसीदा जो है आपका, एक तो कहा जाता है कस्द से बना है। और कस्द के मतलब है इरादा करना। यानी वो सिन्फ जिसे इरादतन कही जाए। और कसीदा जो है इरादा करके कहा जाता है। और जिसमें किसी की बड़ाई बयान की जाए या बुराई बयान की जाए। दो चीजें हैं कसीदा में, याद रखिएगा। या तो किसी की तारीफ होगी या किसी की बुराई होगी। बुराई मतलब हज्ब। बुराई को क्या कहते हैं? हज्ब कहते हैं। दो ही चीजें हैं कसीदा में। या तो किसी की तारीफ होगी या उसकी बुराई होगी। ये दो चीजें हैं। तो अब दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे कि अगर किसी की तारीफ करनी होगी तो जाहिर सी बात है उसको इरादतन तारीफ करेंगे। और तारीफ करने में भी कोशिश यही रहेगी। आमतौर पे अगर सोचिएगा, आम जो है अमली जिंदगी में अगर देखिएगा, तो अगर हम किसी की तारीफ करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि उसके अल्फाज अच्छे आ जाएं, इतने खूबसूरत अल्फाज आए ताकि आगे वाला आदमी है वो खुश हो जाए। तारीफ का मकसद यही होता है। कसीदा का भी वही मामला है कि कसीदा में पुरशिको अल्फाज का इस्तेमाल होगा। अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि जो है जिसकी तारीफ की जा रही है उसके वो वहां तक वो बातें पहुंच जाए। अच्छा, तारीफ तारीफ करने को मदह कहते हैं। ठीक है, मदह मत पढ़िएगा। ज्यादातर लोग मदह मदह करते रहते हैं, मदह नहीं कीजिएगा, मदह। तो जिसकी जो तारीफ जिसकी तारीफ की जा रही है, जो तारीफ तारीफ करने को क्या कहते हैं? मद। और जिसकी तारीफ की जाए उसको कहते हैं ममदूह। ठीक है, तारीफ करने को मद और जिसकी तारीफ की जा रही है उसको ममदूह कहते हैं। इसका मतलब है कि कसीदे का महवर जो है
یا قصیدے کا سینٹر کہیں گے یا قصیدے کا ہیرو کہیں گے، وہ کون ہے؟ ممدوح ہے۔ اب جس کی بھی تعریف کریں، انڈیویجول کسی انسان کی تعریف کر رہے ہیں، عام انسان کے، تو وہاں وہ ہیرو ہو جائے گا اس کے لیے۔ اگر پیغمبروں کی تعریف کر رہے ہیں، نعتیہ قصیدہ ہو، تو وہ ہیرو ہے۔ بادشاہ کی تعریف کی جائے تو وہ ہیرو ہو گئے۔ اگر نوابوں کی تعریف کی جائے تو وہ ہیرو ہو گئے۔ بہرحال کوئی تو ایک ہیرو ہوگا جس کی تعریف کی جائے یا اس کی برائی کی جا رہی ہے یا اس کی خامیوں کو بیان ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر برائی بھی کریں گے تو الفاظ کا انتخاب بھی اسی طریقے سے کریں گے۔ تو یہ آپ کا موٹا موٹی آپ کا یہ چیزیں ہیں کہ قصیدے میں ہوتا کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کے ایک سلسلے وار طریقے سے ان چیزوں کو ہوتا ہے کہ پہلے اس کے آپ کو تشبیب ہے، اس کے بعد آپ کا گریز ہے، پھر مد ہے، مدعا ہے، مدعا ہے، اس کے بعد آپ کو دعا ہے۔ یہ ساری چیزیں موٹا موٹی آپ کی یہ ہے۔ اب ہم لوگ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں لغوی معنی۔ لغوی معنی اس کو کہتے ہیں جو معنی لغت میں ہے، ڈکشنری میں ہے۔ تو یہ کس سے بنا ہے؟ قصد سے۔ لفظ جو ہے قصیدہ جو بنا ہے وہ قصد کرنا یعنی ارادہ کرنا۔ لفظ کس سے بنا ہے قصیدہ؟ عربی کے لفظ ہے، عربی کا لفظ قصد سے بنا ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھیے گا قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو قصد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ چونکہ شاعر خاص طور پر کسی مقصد کے لیے یہ نظم لکھتا ہے، اس لیے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ ایک جو ہے معنی یہ ہے۔ دوسرے معنی قصیدہ کے معنی مغز غلیظ کے ہوتے ہیں، سمجھے؟ یعنی گاڑھا مغز کے۔ غلیظ کے مطلب وہ گندگی والا نہیں، غلیظ کے مطلب گاڑھا کا ہوتا ہے۔ اب مغز کے مطلب مغز تو جانتے ہی۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس کا مطلب کیا ہے؟ گاڑھا مغز کے ہے، یعنی جس طرح انسانی جسم میں دماغ کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح قصیدہ اپنی گہرائی، الفاظ کی شوکت کی وجہ سے شاعری میں ممتاز مقام رکھتا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ شاعری میں اگر یہ پوچھا جائے، یہ کہا جائے کہ شاعری میں کون سے اصناف سب سے زیادہ اہم مقام رکھتا ہے، اولیت رکھتا ہے، تو وہ آپ کے صنف ہے قصیدہ۔ یہ تو آپ کو لغوی معنی ہے، لیکن عام بول چال میں یا اصطلاحی معنی میں دیکھیں تو قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی شخص کی مدح یا حجو کرے۔ مد یعنی تعریف و توصیف کرے، یا حج یعنی اس کی برائی یا مذمت بیان کرے، تو اس نظم کو قصیدہ کہتے ہیں، چاہے کہیں بھی کسی بھی فارم میں ہو، غزل کے فارم میں ہو، مثنوی کے فارم میں ہو، ربائی کے فارم میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو وہ، اگر اس میں کسی کی مدح کی جا رہی ہے، کسی کی تعریف کی جا رہی ہے، تو اس کو ہم قصیدہ کہیں گے، حیات چاہے جو کچھ بھی ہو۔ اگر اس میں کسی کی برائی یا مذمت کی جا رہی ہے تو اسے بھی ہم اسے کیا کہیں گے؟ حجب کہیں گے، جو قصیدہ کا حصہ، چاہے اس کی حیات کچھ بھی۔ اب دیکھیں حیات اور ساخت یعنی اس کی بناوٹ کیسے ہے؟ غزل کی بناوٹ، قصیدے کی بناوٹ جو ہے غزل سے ملتی جلتی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دے کہ غزل جو نکلی ہے وہ آپ کو قصیدہ سے ہی نکلی ہے۔ تو جب ہمارے پاس ایک صنف ہے، بہت مشہور معروف صنف ہے غزل، جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو جس طریقے سے غزل ہے اسی طریقے سے قصیدہ بھی، یعنی جس طریقے سے غزل میں ہم لوگ مطلب پڑھتے ہیں، قصیدہ میں بھی مطلب ہوگا۔ جس طریقے سے ہم لوگ مقطع تلاش کرتے ہیں، یہاں بھی مقطع ہوگا۔ جس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پہلا پہلا دوسرا قافیہ ردیف ہوتا ہے، جس کو میں مطلب کہتے ہیں، یہاں بھی ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا چھوڑ کے چوتھا شعر ہے، یعنی ایک چھوڑ کے دوسرا مصرع ہے، قافیہ ہوگا، یہاں بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں بھی ملیں گی۔ تو اب یہ دیکھیے مطلع، قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے۔ اب دیکھیے قافیہ ردیف، بعض قصیدے بغیر ردیف کے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ردیف کے بغیر
شاعری ہو سکتی ہے لیکن قافیے کے بغیر شاعری نہیں ہو سکتی. تو ایسا ممکن ہے کہ کسی میں آپ کو ردیف نہ ہو، صرف قافیہ ہو. پہلے شعر کے بعد باقی تمام اشعار کے صرف دوسرے مصرے میں قافیہ ملتا ہے. اب جو ہے سوال یہ ہوتا ہے فرق کیا ہے؟ تو فرق یہاں دیکھیے اضافی مطلع. غزل میں دیکھتے ہیں ایک ہی مطلع ہوتا، اگر دوسرا اگر ہوتا تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں، لیکن قصیدہ میں آپ کو ایک سے زیادہ آپ کو مطلع مل سکتا. غزل کے برعکس قصیدے کے درمیان ایک سے زیادہ مطلع آ سکتے ہیں. اسی طریقے سے مقطع میں، قصیدے میں مقطع یعنی شاعر جو تخلص استعمال کرتا ہے تو ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ نظم کا بالکل آخری شعر ہو. مقطع بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آخر میں. خلاصہ کلام اگر دیکھتے ہیں تعریف میں، تو قصیدہ ایک ایسی بامقصد اور پرشکو نظم ہے جو کسی کی تعریف یا برائی کے ارادے سے لکھی جاتی ہے، اور اس کی فنی ترتیب غزل جیسے ہونے کے باوجود اس سے زیادہ طویل اور وسعت والی ہوتی ہے. یہ آپ کو ایک لائن میں اگر یاد کرنا ہے تو اب اس کی دیکھ لیے، تعریف دیکھ لیے، حیات کی طرف بھی دیکھ لیے اس کی بناوٹ کیسی ہے. اب اقسام کے دیتے ہیں. قصیدے کے دو اقسام ہیں مجموعی طور پر. ایک تو ہے کہ آپ کو قافیے کے وجہ سے اگر آخری میں لام آ رہا ہو تو لامیا قصیدہ ہوتا ہے. لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھتے ہیں تو دو ہے، ایک ہے خطابیہ اور دوسرا ہے تمہیدیہ. خطابیہ اگر دیکھیں دو طریقے دیکھیں، خطابیہ اگر اس کو دو طریقے سے تعریف ہم لوگ اگر کسی کو کریں گے. ایک تو ہے کہ ڈائریکٹ ہم کسی کی تعریف کرنا شروع کر دیں. دو ہی طریقے سے انسان تعریف کرے گا کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ کسی کی تعریف آپ کر لیجئے، اور دوسرا ہے کہ تعریف کرنے کے لیے اس کا جو ہے پہلے بھومکا بنا رہے ہیں، پہلے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو تعریف کرنا شروع کر دیں، تاکہ اس کو پتا یہ نہ چلے کہ یہ مصنوعی باتیں ہیں، ایسا ہے کہ چاپلوسی تو نہیں کر رہا ہے. تو اس کی بھومکا بناتا ہے. تو بھومکا کیا ہے؟ یہ تمہید ہے. تعریف کرنے سے پہلے بہت سارے کیا ہے وہ اپنا چال جو ہے وہ اپنا ماحول سازی کرتا ہے. تو اگر ڈائریکٹ تعریف کر دے تو اس کو کیا کہیں گے؟ خطابیہ. لیکن اگر تعریف کرنے سے پہلے جو ہے اس کا ماحول سازی کرے، ماحول کو بنائے، تمہید باندھے، تو اس کو کہتے ہیں تمہیدیہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے خطابیہ ہے، اس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدعا بیان کرتا ہے، ڈائریکٹ تعریف کرنے لگتا ہے. مطلب یہ کہ اگر قصیدہ مدحیہ ہے تو شاعر ممدوح کو سر خطاب کرے. سر تمہیدیہ ایک بار اور بتائیے. تمہیدیہ کیا؟ تمہیدیہ کو ایک بار اور بتائیے سر. تمہید ہاں. ابھی تمہید پہ چل رہے ہیں. تو خطابیہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ اس کی تعریف کرنے لگ جائے. اور اگر حجویہ ہے تو براہ راست اس کی مذمت کرنے لگ جائے، اس کی برائی کرنے لگ جائے. اگر نصیحت کر رہے ہیں تو ڈائریکٹ اس کی نصیحت کرنے لگ جائے. لیکن تمہیدیہ قصائد میں کیا ہے کہ اس کے اجزائے ترکیبی میں دیکھیں، پہلا کیا ہے؟ تشبیب ہوتا ہے. آپ قصیدے میں دیکھیے گا پہلا آپ کو کیا ہے؟ اس کے اجزا، اس کے پارٹ ہے، اس کے حصے کیا ہے؟ آپ کو تشبیب ہے. اسی کو کہتے ہیں نصیب بھی کہتے ہیں، نصیب. اس کے بعد ایک اور آئے گا گریز. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا ہے مد، اور اس کے بعد ہے مدعا، پھر ہے آپ کا دعا. یہ اس کے اجزاء ہے، جس میں ایک جو ہے آپ کا ضروری حصہ نہیں ہے، چار تو اس کے ضروری حصے ہیں، چار اس کے اجزاء ہیں. تو اگر ڈائریکٹ اب مد کس کو ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے ممدوح کی ہی تو مد ہوگی. میں نے یہ کہا تھا کہ تعریف کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جس کی تعریف کی جائے ممدوح. تو مد کس کی ہوگی؟ ممدوح کے. کوئی ایسا انسان ہی ہوگا.
تو اگر کسی انسان کو ڈائریکٹ جو ہے تعریف کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تشبیب اور گریز نہیں ہوگا. تشبیب اور گریز میں کیا ہے, وہ پورا منظر کشی کیا جاتا ہے, پورا ماحول بنایا جاتا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے, مدح کرنے کے لیے. یعنی بات سے بات پیدا کرنا, پیدا کرتے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے جو ہے اس کے بعد اس کی تعریف کرنے لگ جائے. یعنی مد سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی, اور وہ کیا ہے, تشبیب اور گریز ہے. آگے ہم بتائیں. تو ممدوح مدھیہ تمہیدیہ قصیدہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ممدوح یعنی مدح, یعنی اس کی تعریف کرنے سے پہلے بھی بہت ساری باتیں کی جائے, اس کی تعریف بیان کیا جائے, بہت سارے جو ہے ماحول سازی کیا جائے, تب جا کے اس کی تعریف, جس میں اصل مدعا سے پہلے تمہید باندھی جائے پھر مدعا بیان کیا جائے. یہ تمہید نصیب, تشبیب یا نصیب کہلاتی ہے, اور یہ اس کے موضوعات بہت مختلف ہوتے ہیں. تشبیب کے موضوعات لامحدود ہیں. اس میں شاعر بہار و خزاں کی بات کر سکتا ہے, شاعر عشق کی بات کر سکتا ہے, شاعر پند و نصیحت کی بات کر سکتا ہے, شاعر اپنی شاعری کی خوبی بیان کر سکتا ہے, شاعر منظر کشی کر سکتا ہے, شاعر اپنے بارے میں بات کر سکتا ہے, معاصر کے بارے میں بیان کر سکتا ہے, جو دل کرے وہ اپنا بیان کر سکتا ہے تشبیب میں, نصیب میں. یعنی اس کے لیے کوئی قید نہیں. اور جو تشبیب میں جو موضوعات ہوتے ہیں نا, جو موضوعات بناتے ہیں, اسی موضوعات کے بنا پر قصیدے کا نام دیا جاتا ہے. تشبیب کے جو موضوعات ہوتے ہیں اسی موضوعات کے بنا پر تشبیب کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ قصیدہ, تشبیب نہیں قصیدہ کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ قصیدہ کیسا ہے. اگر اس میں نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہہ دیں گے, نعتیہ قصیدہ کہیں گے. اگر عشق کی بات ہو رہی ہے تشبیب میں تو عشقیہ قصیدہ ہوگا. واز اگر کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو واضیہ قصیدہ ہوگا. اگر بہار اور خزاں کی بات ہو رہی ہے تو بہاریہ قصیدہ کہلائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو تشبیب کے جو موضوع ہیں اس موضوع پہ قصیدہ کا نام پڑ رہا ہے. اس چیز کو یاد رکھیں. اب اس کے آتے اجزائے ترکیبی, یعنی کن چیزوں پر یہ قصیدہ بالکل کھڑا ہے جس کو ہم قصیدہ کہیں گے, اور کس چیزوں کو تلاش کریں گے جب قصیدہ پڑھیں گے. تو نہ صرف اردو بلکہ عربی اور فارسی میں بھی تمہیدیہ قصیدہ کا رواج ہے. یعنی قصیدہ نگار مدح یا حجو کرنے سے پہلے تمہید باندھتا ہے, پھر اصل موضوع پر آتا ہے. تمہید کے مطلب اگر نئے لوگ ہیں تو بھومکا سمجھ لو, بھومکا اس کو کہتے ہیں. تمہیدیہ قصیدہ کے عموماً 5 اجزاء ہوتے ہیں. پہلا کیا ہے, اسی لائن سے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا, 1 2 3 4 5, اوپر نیچے نہیں کیجیے گا. تشبیب یا نصیب, گریز, مد, مدعا اور دعا. اب آتے ہیں اس کا تشبیب. یہ قصیدے کا ابتدائی حصہ ہے, پہلا حصہ ہے. اس میں شاعر براہ راست تعریف شروع نہیں کرتا, خطابیہ میں براہ راست کرتا ہے, بلکہ عام طور پر حسن و عشق, بہار کے موسم, مناظر فطرت یا فلسفیانہ باتوں کا ذکر کرتا ہے. اس کا مقصد صرف پڑھنے والے کی توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے. تشبیب کا مقصد کیا ہے یہ بھی آپ کو یہاں سے کلیئر ہو رہا ہے کہ تشبیب کیوں. تو وہ کیا ہے, شاعر ایسے الفاظ کا, ایسے اشعار کا استعمال کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو پوری کی پوری توجہ اس کی طرف ہو جائے. اسی لیے شاعر اس میں اپنے شاعری, اپنی خوبیوں کا بھی بیان کرتا ہے. قصیدے کی تمہید کو تشبیب یا نصیب کہتے ہیں. تشبیب کو قصیدے کا سب سے اہم حصہ خیال کیا تھا, سب سے اہم نہیں بلکہ اہم کہیے, اس لیے شاعروں نے اس پر بہت محنت کی ہے. غالب کو اپنے تشبیب پر بڑا ناز تھا. اب ان کے ہے قصیدہ ایک ہے, انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا ہے جس میں تشبیب بہت دلکش ہے. اور اس میں ہے کیا, پہلی تاریخ کا چاند انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شخص تسلیم بجا لانے کو جھکا ہوا ہے. شاعر سوال کرتا ہے کہ اے مہ نو یہ بتا تو جھک کر سلام کر رہا. اب دیکھیے بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں جو غالب نے جو قصیدہ پڑھا ہے وہ انڈائریکٹ تعریف کی ہے.
کیا ہے تعریف کن کے کرتا ہے؟ وہ آپ کو چاند کے مناسبت سے، چاند سے باتیں کر رہا ہے، غالب کر رہے ہیں، لیکن تعریف کن کی ہو رہی ہے؟ بہادر شاہ۔ چاند کو دیکھنے کے بعد، یعنی نیا جو چاند نکلتا ہے وہ دیکھنے کے بعد جو ہے غالب کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چاند اس پتلا اس لیے ہے کہ وہ شاید وہ جھک گیا ہے، وہ آدمی جھکتا ہے تو مکمل طور پر نظر نہیں آتا، تو چاند کا مکمل طور پر نظر نہ آنا وہ دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ چاند جو ہے وہ جھکا ہوا ہے۔ تو سوال کرتا ہے اے چاند تو کیوں جھکا ہوا ہے، پورا مکمل کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ تو چاند سے آواز نہیں آتی ہے، تو خود ہی پھر غالب کرتا کہ تو اگر نہیں جانتا تو مجھ سے سن، تو کیوں اس طریقے سے، اور اس کے بعد اس کی بڑائی بیان کر۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے شعر، ہاں مہ نو ہم اس کا نام، یعنی اے چاند ہم سننا چاہتے اس کا نام جس کو تو جھک کر کر رہا ہے سلام، کس کو کر رہا ہے وہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے اشعار ہیں، لیکن ہم صرف ایک کوٹ کی ہے یہ تشبیہ میں۔ اب کیا گریز، گریز کہتے ہیں بات سے بات پیدا کرنا، یعنی تشبیہ اور مدح کے بیچ میں پل کا کام کرتا ہے، یعنی تشبیہ کے ساتھ ساتھ ایسے جو ہے بات کو آگے بڑھاتا ہے کہ ممدوح کو، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کب جو ہے تعریف کرنا شروع کر دیا، اور اسی کو کہتے ہیں گریز، یعنی تشبیہ سے گزر کر مدح کی طرف جانا۔ تشبیہ کے بعد شاعر مدح کی طرف قدم بڑھاتا ہے، وہ براہ راست مدح نہیں کرتا بلکہ بات سے بات پیدا کر کے مدح کی طرف آتا ہے۔ گریز اسی کو کہتے ہیں بات سے بات پیدا کر کے مدح کی طرف جانا، اس کو کہتے ہیں گریز۔ اب دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں ہاں مہ نو اے نیا چاند ہم سنیں اس کا نام، تو کس کو جھک کر کر رہا ہے؟ تو ادھر سے جواب نہیں ملتا ہے، تو خود ہی غالب کہہ رہا ہے تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شہنشاہ بلند مقام۔ اب یہ بتائیے ایک ڈائلوگ چالو کر رہے ہیں اور ڈائلوگ کے بعد بادشاہ کا تعریف کرنا شروع کر دیا، تو بات سے بات پیدا کر کے کہ تو اگر جسے تو جھک رہا ہے سلام کر رہا ہے، اس کا کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ شہنشاہ بلند مقام، یعنی وہ شہنشاہ جس کا مقام بہت بلند ہے۔ قبلہ جان و دل بہادر شاہ، میرے جان دل کا جو ہے قبلہ جو ہے، سینٹر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ بہادر شاہ ہے، جو مظہر ذوالجلال والاکرام، یعنی خدا کی جو صفت ہے جلال و اکرام، اس کا وہ مظہر بہادر شاہ۔ دیکھیے یہاں تعریف بھی کر دی ہے وہ۔ اب اس کے بعد آتا ہے مدح، اس کے بعد شاعر اپنے ممدوح کی طرف آتا ہے اور اس میں خوب مبالغے سے کام لیتا ہے، یہ یہاں پہ اصل حصہ ہے۔ اگر کہا جائے کہ وہ گریز میں سب سے اہم حصہ کون ہے قصیدے کا، تو آپ کا مدح ہے، یہی آپ کے جو ہے شاعر کی تمام جو ہے صلاحیتیں آپ لگا دیتا ہے یہاں پہ۔ یہی قصیدے کی خوبی ہے، قصیدے میں خاص طور پر مدح کے حصے میں شاعر پرشکو الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اس سے مدح میں زور پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گریز تو یہاں، اب دیکھیے تعریف ہے، شاہ سوار طریق انصاف، یعنی انصاف کے راستے کے کہ وہ کیا ہے؟ شاہ سوار ہے، گھوڑ سوار ہے۔ بہادر شاہ ظفر کیا کر رہے؟ انصاف کے راستے پہ چلنے والا ماہر ہے، گھوڑ سوار ہے۔ نو بہار حدیق اسلام، یعنی اسلام کے باغ کا یہ جو ہے نیا بہار ہے یہ، جس کا ہر فعل صورت اعجاز، جس کا ہر کام جو ہے عزت کے قابل ہے، معجزہ کے طرح ہے، جس کا ہر قول، جس کی ہر بات جو ہے معنی الہام ہے، الہامی بات۔ یہ دیکھیے یہ آپ کے مبالغہ سے کام لیا گیا ہے، کتنا مبالغہ کیا ہے بہادر شاہ ظفر کے خدمت میں۔ اب اس سر کے بعد آتے ہیں مدعا کے بعد، تعریف کرے ہلو تو کچھ چاہیے بھی، لیکن یہ اہم ہلو حصہ نہیں ہے قصیدے کا، ضروری حصہ نہیں ہے، ان چیزوں کو جو ہے حذف بھی کیا جاتا ہے، یہ اضافی چیزیں ہیں مدعا۔ قصیدے کا چوتھا جز مدعا یا عرض مطلب ہے، یعنی مد گوئی کے بعد قصیدہ نگار اپنا مدعا بیان کرتا ہے، جیسے غالب نے اپنے قطعے میں اپنی مالی مشکلات کا بیان، جیسے اگر بادشاہ کو، نواب کو اگر تعریف کر دیا، تعریف کے بعد اگر کچھ مانگتے ہیں تو کیا، ایسے بھی آدمی تعریف میں کیا ہوتا ہے، ہر انسان تعریف پسند ہوتا ہے، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، ہر انسان تعریف پسند، کس کو تعریف جو ہے اچھی نہیں لگتی ہے، اور وہ تعریف ہونے کے بعد اپنے آپ کو کیا ہوتا ہے
दूसरी मकाम पर, दूसरे जगह पर अपने आप को महसूस करता है। तो फिर अगर उसको जरूरत कुछ मांग बैठे तो जाहिर सी बात है वो दे देगा। तो बादशाह क्या है, उतारा, उसके बाद जो चाहा उसको दे दिया, वहां जमीन लिख दिया, वहां ये दे दिया, खिताब दे दिया, जो दे दिया सब हो जाता, तनख्वाहें दे दी। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमाह। गालिब कहता है कि मेरी जो तनख्वाह है वो एक दफा देते नहीं, वो कहे कि हर महीने कर दीजिए, ताकि ना हो मुझको जिंदगी दुश्वार का, ताकि जिंदगी मेरे जो है दुश्वार ना। लेकिन ये कसीदे का लाजमी जुज नहीं है, यानी ये जरूरी नहीं कि हर कसीदे में शायर अपना मुद्दा बयान करे। आखिरी में क्या है, दुआ है। कसीदे का आखिरी जुज दुआ है, यानी शायर अपने ममदूह को दराजी उम्र या बुलंदी इकबाल वगैरह की दुआ देता है। हाँ, जियो हजारों साल, दूधो पुतो पता ना क्या है। औरतें भी बूढ़ी अम्मा जो है बहुत दुआएं देती रहती है। तो इसमें भी आखिरी में दुआ है, जैसे गालिब ने अपने कसीदे में बहादुर शाह को दुआ दी कि तुम्हारी सल्तनत क़यामत तक बाकी रहे, है अजल से रवानी आगाज, यानी जब से दुनिया बनी है तब से वो है वो अब तक रहे, और जब तक दुनिया रहे तब तक आपका हुकूमत, आपकी हुकूमत कायम रहे। तो ये आपके कसीदा है, और यही कसीदे का जुज़्व है। जब हम लोग सौदा का कसीदा पढ़ेंगे तो उसमें भी तलाश करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तशबीब है, कहाँ गुरेज है, कौन सा शेर मद का है, और कौन सा आपका मुद्दा है, कौन सा दुआ है। वो हम लोग अमली तौर पर वहां देखें। तो ये था कसीदे का फन, और इससे ज्यादा आपको कसीदे का फन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि है भी नहीं। तो आज के लिए इतना ही है। अगर कसीदे के फन से अगर किसी को कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे पूछ लीजिए, ताकि आगे पहचानना, आगे पढ़ना आसान हो जाए। बिल्कुल इब्तदाई दौर है, यहाँ से कसीदे का फन पढ़ेंगे बिल्कुल शुरू से। हम देखिए तारीख भी पढ़ा रहे थे, तो वो भी शुरू से हम एकदम जीरो से शुरू किए और आखिर तक लेके चले गए। कसीदे का भी मामला यही है कि हम जीरो से शुरू कर रहे हैं और उसको फिर हाई लेवल तक लेके चलेंगे। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं आप। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पुरशिको अल्फाज बीच में आया था, उसका उसका मतलब जानना चाह रहे सर। जी एक बीच में अभी आया था पुरशिको अल्फाज। एक थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मेरा लैपटॉप में कुछ खराबी लगता आ गई। तुरंत हम मोबाइल में लेते हैं, उसके बाद आपकी आवाज साफ आ जाएगी।